बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन बन्नू जा रहे हैं, बन्नू में IDPs हैं और IDPs के साथ इमरान खान साहब और उनके साथी और हम लोग ईद मनाएंगे। लेकिन रास्ते में क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर कोहाट में उतारना पड़ा। अब इस वक्त कोहाट में इमरान खान साहब के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद IDPs की सूरत हाल क्या है और आज ईद के दिन IDPs ईद की खुशियाँ कैसे मना रहे हैं वो उसके बाद देखेंगे। इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनिए और उसके बाद बन्नू में IDPs के साथ ईद मनाएंगे। इमरान खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। खान साहब ये बताइएगा कि 245 लग चुकी है, फौज आ चुकी है इस्लामाबाद में, इसके बावजूद मार्च होगा, आप आएंगे वहाँ? देखिए, पहले तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि 245 का मकसद क्या है। अगर 245 लगना ही था तो कराची में पहले लगा देना चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो हर रोज लाशें गिर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बुरा है। MQM जो कि वहाँ की कराची की पार्टी है वो कह रही है कि फौज बुलाओ, ताजर कह रहे हैं फौज बुलाओ। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ऐसा है कि अखबारों में आप हर रोज पढ़ते हैं, तो उधर तो 245 नहीं लगाया। 245 का सिर्फ मकसद ये है कि ये खौफसदा हैं आज़ादी मार्च से और ये फौज के पीछे छुप रहे हैं अपनी धांधली बचाने के लिए। सुनामी इसके बावजूद आएगा, सुनामी मार्च आएगा, आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, फौज आपको रोके तब भी आप पहुंचेंगे? देखिए, फौज मैं नहीं समझता कि किसी सूरत भी एक पुरअमन, एक आइन के दायरे के अंदर रहते हुए एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा हक है कि अगर अदालतों में और ट्राइब्यूनल्स में और इलेक्शन कमीशन में इंसाफ नहीं मिलता तो हमारा हक है ये प्रोटेस्ट करना। तो फौज कभी भी एक पुरअमन एहतजाज जो कि इसका मकसद है उसके ऊपर फौज तो सिर्फ गोली चला सकती है ना। उनके पास तो टेयर गैस शेल्स और उनकी तो ये तो पुलिस का काम है। फौज का तो सिर्फ काम ये है कि लाइन बना देते हैं और उसके बाद जो इससे आ गया गोली मार देंगे। तो ये तो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और फौज को भी नुकसान पहुंचेगा। फौज अगर इतने बड़े अवाम के समुंदर के अंदर उसको रोकने की कोशिश करेगी तो ये तो एक बड़ी मुश्किल से फौज का इमेज खड़ा किया जनरल मुशर्रफ के बाद, ये उस इमेज को तबाह करने का चक्कर है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। फौज को पार्टी नहीं बनना चाहिए इस मामले में? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। फौज पहले तो फौज का अगर उन्होंने खैर मुझे तो कोई समझ नहीं है 245 को क्यों इन्वोक किया है, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं कि असल तो प्रॉब्लम्स इस वक्त कराची में है। जो आप देखें कराची के अंदर जो एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, आपका रास्ता नहीं रोकना चाहिए और अगर हुकूमत उनको कहती है कि इमरान खान को रोकें या दारुल कादरी को रोकें तो फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। फौज एक डेमोक्रेसी है, एक पुरअमन एहतजाज है। हमने तो कहीं नहीं कहा कि हम तोड़ फोड़ करेंगे। तो फौज का कोई काम नहीं है इसके अंदर किसी किस्म की मुदाखलत करना। नवाज शरीफ ने जब लॉन्ग मार्च की थी आसिफ जरदारी के दौर में चीफ जस्टिस आजाद अदलिया के लिए, तो तब वो फौज बुला सकते थे, लेकिन फौज ने बड़ा साफ वाजे कर दिया था कि हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। हुकूमत आपसे डर गई इसलिए फौज की मदद उसने तलब की है और फौज को दरमियान में डालने की कोशिश कर रही है। हुकूमत को पूरी तरह यकीन है कि ये जो मार्च है ये इनकी धांधली एक्सपोज करने जा रही है। एक जाली मैंडेट लेके ये आए हैं। 4 हल्के इसलिए नहीं खोल रहे थे, अब बात करने के लिए तैयार बैठे हैं कि जी हमारे से बात करो। तो जो हम हमें बड़े पैगाम आए हैं कि बात करने के लिए। कौन? चौधरी साहब की तरफ से? नहीं, और हमें हमारे मेन ऑफिशियल्स के जरिए राब्ते की कोशिश की गई है। हमारे नहीं, उनके निचले लेवल के ऊपर किया हुआ है लोगों ने। डार साहब ने किया आपसे राब्ता? नहीं, निचले लेवल से किया हुआ है। इसाक डार का भी पैगाम आया है, शहबाज शरीफ का भी पैगाम आया है। देखिए, आपसे मिलना चाहते हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 14 महीने से हम 4 हल्के की बात कर रहे थे, तो वो 14 महीने से तो उसके ऊपर कुछ नहीं किया, अब आके कह रहे हैं कि बातचीत करो। तो बातचीत का वक्त गुजर गया, बिल्कुल गुजर गया है, क्योंकि अगर कोई कानूनी तरीका हमें इंसाफ लेने का नहीं था तो आखिर में इस मुल्क में तो सड़कों पे इंसाफ मिला है। मार्च होगा हर सूरत, कोई चीज इसको नहीं अब रोक सकती। यानी ये मार्च ये जो फौज भी नहीं रोक सकती, बिल्कुल फौज नहीं रोकेगी नहीं फौज, क्योंकि फौज का मैंडेट ही नहीं है ये करना। वो तो दहशतगर्दी के खिलाफ आए हैं, ये दहशतगर्द थोड़े हैं जो आ रहे हैं। खान साहब, फर्ज कर लेते हैं 14 अगस्त आ गया, आपने लॉन्ग मार्च कर लिया, आप इस्लामाबाद पहुंच के डी चौक पहुंचे या किसी और जगह पहुंचे, आपने वहां धरना दे दिया,
آپ وہ دھرنا کب تک قائم رکھیں گے؟ جب تک حکومت نہیں جاتی، جب تک آپ کے مطالبات نہیں مان لیے جاتے، یا پھر آپ ایک اور کوئی تاریخ دے کے واپس چلے جائیں گے؟ واپس جانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. مطالبات رکھیں گے اپنے اور اس سے پہلے بھی ایک ان کو بتائیں گے کہ ہم کیوں آ رہے ہیں. وہ پورا بتائیں گے کہ یہ الیکشن کا فراڈ کیسے ہوا، پوری پریس کانفرنس کر کے پورا. اب تو سارا نقشہ سامنے آ گیا نا کہ کون کون ایکٹر تھے جنہوں نے مل کے یہ میچ فکس کیا. وہ سارا پہلے پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے، پبلک کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے کیا، کون کون ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ، کتنا بڑا فراڈ ہوا یہ، اس کو کور اپ کرنے کے لیے کون کون لوگ تھے جنہوں نے اس میں پوری شرکت کی. اس کے بعد اور ویسے بھی جو بھی اوپینین پول نکلا، اکثریت عوام سمجھتی ہے کہ یہ الیکشن بہت بڑا فراڈ تھا. تو ہم وہ اب پہلے بتا کے اور پھر وہاں پہنچ کے اپنی ڈیمانڈز دیں گے، مطالبات دیں گے، اور پھر وہیں بیٹھے رہیں گے جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے. اور ان مطالبات میں یہی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے، قومی اسمبلی توڑ دینی چاہیے، نئے الیکشن ہونے چاہیے. نئے الیکشن تو بالکل حصہ آئین کا ہے کہ اگر ایک حکومت جو آئین توڑتی ہے، یعنی صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرنے دیتی، اور اس کا حصہ ہے دھاندلی کا، تو ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے ملک کو چلانے کا. ٹھیک. اور آپ کا یہ مطالبہ ہوگا کہ نئے الیکشن کال کیے جائیں. آئین اور آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنی ڈیمانڈز پیش کریں گے. کوئی ڈیمانڈ غیر آئینی نہیں ہوگی. یہ جو میں بار بار سمجھتا ہوں کہ حکومت گرانا چاہتے ہیں، اگر تو ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں تو ہم عبداللہ کی طرح، جو عبداللہ افغانستان میں، ہم پہلے دن الیکشن ہی نہ مانتے. ہم نے الیکشن ان کا قبول کیا ملک کے حالات کے لیے، اور ایک بڑی مثبت ڈیمانڈ دی کہ صرف 4 حلقوں کو انویسٹیگیٹ کر دیں. ان کو پتا تھا کہ وہ 4 حلقے کھلے، پینڈوراز باکس کھلے گا، سارا الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان آ جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا یعنی پہلے ہمیں کہا اسمبلی میں 4 نہیں 20 حلقے کھول دیتے ہیں، آپ 20 کھولے، ہم تیار ہو گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے. پھر بعد میں اسمبلی میں ایک پیشکش آئی کہ اچھا جی 4 حلقے ہم کھولتے ہیں، آپ عمران خان کے 4 حلقے کھول دیں. وہ میں نے ریٹن ان کو اسپیکر کو کہا کہ میں تیار ہوں 4 حلقے کھولے، پھر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک دفعہ 4 حلقے کھلے، اور ابھی تک جتنے حلقے کھلے ہیں، یعنی چھوٹا موٹا فراڈ نہیں ہے، بہت بڑا فراڈ نظر آ رہا ہے. ایسے علامہ طاہر القادری صاحب آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، یا آپ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، یا یہ موومنٹ ان کی الگ ہوگی، آپ کی الگ ہوگی، اور بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے؟ دیکھیں، ہمارا تو ایجنڈا کلیئر ہے. اگر ہمارے ایجنڈے مل جاتے ہیں تو پھر تو ہم ساتھ بھی چل سکتے ہیں. تھوڑا سا ذرا ہمارا اور ان کا ڈفرینسز ہیں. وہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، وہ بات ان کی بہت بڑی کینوس ہے. ہماری بڑی ریسٹرکٹڈ کہ ہم 14 مہینے سے ہماری ایک ہی سٹرگل چل رہی ہے کہ الیکشن پروسیس کو ٹھیک کیا جائے، صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں، اور جو آزاد عدلیہ کے نیچے ہونے چاہیے تھے، پہلی دفعہ آزاد عدلیہ تھی. تو ہماری ڈیمانڈ اسپیسیفک ہے کہ جن لوگوں نے اس میں شرکت کی، جب تک آپ ان کو سزائیں نہیں دیں گے، جو مرضی آپ الیکشن ریفارمز لے آئیں، الیکشن میں دھاندلی ہوتی رہے گی، جو 1970 کے بعد ہوتی رہی. علامہ طاہر القادری صاحب کے انقلاب کو تسلیم نہیں کرتے آپ؟ نہیں، وہ بہت بڑی، یعنی ان کی جو بات چیت ہے اس میں بہت اور چیزیں ہیں. ٹھیک، وہ پورا سسٹم کرنا اور آپ بریک نہیں کرنا. ہمارا دیکھیں نا، میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پرامن طریقے سے ایک انقلاب کے دروازے بند کرتے ہیں تو پھر آپ کھول دیتے ہیں خونی انقلاب کے دروازے. ٹھیک. اور لہذا آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک آئینی تبدیلی ہو، پورے سسٹم کو بریک نہ کیا جائے. علامہ صاحب پورے سسٹم کو بریک کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ان کو اپنا انقلاب کا مطالبہ اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یعنی اگر تو ہمارے ایجنڈا دیکھیں، ہمارا کلیئر ہے. ہم الیکشن لڑے، الیکشن میں ہم نے چیزیں دیکھی، ہم نے وائٹ پیپر پروڈیوس کیا، ٹرائیبونلز میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، پارلیمنٹ میں گئے. سارے قانونی راستے جب ختم ہو گئے اور ان کے دروازے بند ہو گئے تو تب ہم سڑکوں پہ نکلے، جو ہمارا حق ہے. اب ان کا یہ ہم کنفیوژن نہیں چاہتے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ان کا تھوڑا اور فرق ہے، اور پھر یہ اس کے اندر وہ میسج ہماری ڈائلیوٹ نہ ہو جائے. اچھا، جب علامہ صاحب تشریف لائیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، تو ان کے ساتھ چودھری صاحبان بھی آئیں گے، تو آپ چودھری صاحبان کو بھی قبول کر لیں گے، یا کہیں گے کہ علامہ صاحب پہلے ان کو آف لوڈ کریں اور اس کے بعد وہ تشریف لائیں آپ کے پاس؟ اصل میں تو ایشو بڑا سمپل ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، سب کو دعوت دیا اس کے اوپر. بلکہ ہم نے کل پرسوں کور کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ لوگوں کو ہم ملیں گے جو بھی اس ایجنڈا کے اوپر آنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یعنی اگر
جو بھی گروپس پارٹیز اس ایجنڈا پہ آنا چاہتی ہیں اور ہمارا کلیئر ایجنڈا ہے، ہم بلکہ اپنی ڈیمانڈز بھی دے دیں گے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے. ایم کیو ایم کو بھی جو یعنی ایجنڈا پہ آنا چاہتے ہیں، ایون ایم کیو ایم پہ آنا چاہے تو کوئی اعتراض نہیں آپ کو؟ وہ اس کا دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا خدشہ کراچی میں دھاندلی بہت ہوئی اور ہمارے خدشات وہ ایم کیو ایم کی طرف تھے. ایم کیو ایم کو آپ دعوت نہیں دے رہے؟ ابھی نہیں پتا، ابھی وہ اگر ہمیں کہیں گے تو ہم پھر اس کے بعد سوچیں گے اس کا. اچھا، ڈی چوک پہ تو کیونکہ وہاں پہ تو کھدائی ہوئی اور میرا نہیں خیال کہ آپ ڈی چوک تک پہنچ سکیں گے، تو آپ نے کوئی پلان بی بنایا ہوگا کہ اگر فرض کرے کہ ڈی چوک تک نہیں پہنچتے تو پھر آپ کا دھرنا کہاں پہنچے گا، کہاں سونامی رکے گا جا کے؟ پلان تو ہمارا بالکل تیار ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ کئی چیزیں اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس پہ بتائیں گے اور کئی چیزیں وہاں پہنچ کے بتائیں گے. ڈی چوک کے علاوہ بھی کسی جگہ دھرنا دے سکتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ادھر دے گا، اور وہ بڑی زبردست جگہ ہے جدھر ہم نے اپنا دھرنا. اب ڈی چوک نہیں ہوگا، ڈی چوک کو بدل لیا آپ نے؟ ڈی چوک بھی بھر جائے گا، وہ جگہ بھی بھر جائے گی، اسلام آباد سارا بھر جائے گا. یہ عوام کا سمندر آ رہا ہے، یہ پبلک ایک تنگ ہے، یہ جو بادشاہت قائم کی ہوئی ہے یہ شریف خاندان کی بادشاہت ہے. ایک جمہوریت کی سٹرگل ہے کہ اس بادشاہت کو ختم کر، جدھر خاندان بیٹھا ہوا اوپر اور بچے تیار ہو گئے ہیں باریاں لینے کے لیے. لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ 30 سال سے یہ ان کو حکومت میں آتے جا رہے ہیں، ان کی جائیدادیں اور ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے اور قوم غریب ہوتی جا رہی ہے، تو لوگ چینج کے لیے آئیں گے. اب کیونکہ قانون بدل رہا ہے اور اس میں اینٹی ٹیررزم بھی شامل کر دیا گیا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی شامل کر دیا گیا، ایک تحفظ پاکستان بل کے تحت جو اختیارات ملے حکومت کو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب 245 کے تحت فوج کے حوالے بھی کر دیا گیا اسلام آباد کو. ان تمام دفعات کے تحت اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ کے وہ ساتھی جو سونامی کے لیے گھروں سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو گھروں میں محبوس کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ آپ کو گرفتار تو کیا جا سکتا ہے. جاوید صاحب یہ جو مرضی کر لیں، ایک کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ an idea whose time has come. یہ قوم ساری فیصلہ کر بیٹھی ہے، یہ نہیں روک سکتے اس سمندر کو. یہ اگر انہوں نے کوئی بھی غیر جمہوری چیز کرنے کی کوشش کی، ابھی ان کے اوپر قتل کے کیسز ہیں، یہ جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا ہے، جس طرح کا یہ ایک پرامن احتجاج جو جمہوری عمل کا حصہ ہے، یہ اگر انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش، پہلے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ جمہوری تھے ہی کبھی نہیں، یہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے اور ان کا فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے. اگر انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، پہلے تو عوام میں ان کے کریڈینشل سامنے آ جائیں گے کہ ان کو صرف جمہوریت نظر آتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. انہوں نے لانگ مارچ کی تھی، ایسے ہی دن تھے، تب وہ سوات کے اندر طالبان نے قبضہ کیا ہوا تھا، تب اسی طرح دہشت گردی تھی، تب اسی طرح فوج تیاری کر رہی تھی وہ سوات کے اندر آپریشن کی. ان کو کوئی فکر نہیں تب پڑی، یہ اپنی طرف سے نکلے جمہوریت بچانے کے لیے اور انہوں نے لانگ مارچ کی. اور تب کئی دفعہ جب کہا گیا کہ اگر وہ کچھ کریں گے تو یہ غیر جمہوری عمل ہوگا. اب انہوں نے آصف زرداری سے بھی آگے نکل کے 245 انوالو کر دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو پنجاب پولیس نے کیا وہاں ماڈل ٹاؤن میں، انہیں پتہ ہے کہ پنجاب پولیس نے اب کچھ کیا تو پنجاب پولیس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے فوج کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اچھا، اگر فرض کیجئے ماڈل ٹاؤن جیسا ایک واقعہ اسلام آباد میں بھی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بھی کچھ شر انگیزی ہو جاتی ہے، پولیس کو ریئیکشن میں فائرنگ کرنا پڑتی ہے، ایک تو لوگ مر جاتے ہیں، تو وہ خان صاحب وہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا پاکستان کا. آپ نے سوچا ہے کہ اس قسم کے حالات ہوں تو کیسے کنٹرول کریں گے ان کو آپ؟ چودھری صاحب، آزادی جدوجہد کے بعد ملتی ہے. بیٹھے بیٹھے جو لوگ اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آزادی پلیٹ پہ نہیں پکڑا کے دیتے. ساری دنیا نے جب اپنے آپ کو آزاد کیا ہے کسی بھی ڈکٹیٹر سے، کسی بھی بادشاہت سے، تو وہ ایک جدوجہد کے تھرو ہوا ہے. خون بھی دینا پڑا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں آزادی کے لیے. پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑی تھی، حقیقی آزادی کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑیں گی. ہم آخری حد تک جائیں گے. کسی صورت یہ قبول نہیں ہے. یہ شریفوں کی بات کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم شوکت خانم کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، نمل یونیورسٹی کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. یہ میری ذمہ داریاں، اور میرے بچے بھی وہاں تھے جن کو میں ملا نہیں ہوں. دوسری طرف میں کوئی ملک کا چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں، میں آرمی کا کمانڈر ان چیف نہیں ہوں جو میاں نواز شریف ہیں. ہماری پوری پارٹی، آج آپ دیکھیں گے کہ ہم عمران خان فاؤنڈیشن بھی پورا لگی ہوئی ہے کام کرنے، ہماری گورنمنٹ بھی لگی ہوئی ہے.
اور یہاں چیف ایگزیکٹو ہیں پرویز خٹک پورا زور لگا رہے ہیں. جو اب سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو اور آرمی کا چیف, جبکہ آرمی ایک آپریشن میں انوالوڈ ہے اور ذمہ داری اس کی ہے, وہ 9 دن کے لیے عمرہ کرنے کیسے چلا گیا؟ عمرہ تو میرا خیال ہے مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے, یہ فرض نہیں ہے. اور یہ ٹائم پہ جس ٹائم کے اوپر ملک کو اتنی ضرورت ہو اور 9 دن کے لیے آپ سارے اپنے خاندان کو لے کے چلے جائیں اور پی آئی اے کا بھی نقصان کروا کے چلے جائیں, یہ مذہب اس چیز کی یہ ایسا کوئی فرض نہیں ہے. پہلے آپ کی ذمہ داری ہے انسانوں کے اوپر. اس وقت 10 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز, ساری ذمہ داری نواز شریف کی ہے کیونکہ فاٹا سے نکلے ہوئے ہیں, فاٹا ان کے نیچے ہے, اور اس کے علاوہ بھی اگر پاکستان کا ایسا تو پھر بھی وہ ذمہ دار ہیں. تو میری تو ذمہ داری یہ نہیں ہے, میں تو اپنی طرف سے جو پورا کر رہا ہوں. ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ سارا وقت ڈے ٹو ڈے اور اوپر سے آپریشن ہو رہا ہے, یہ تو کانسٹنٹلی سارا وقت ان کو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اچھا خان صاحب, یہ جو 2 عیدیں ہو رہی ہیں, آپ کی حکومت ہے تو کم از کم یہ مسئلہ تو حل کرنا چاہیے تھا آپ کو. آج بنوں میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں عید کی, اور اس کے بعد ظاہر پنجاب میں بھی آپ جائیں گے دوبارہ, یہ اسلام آباد میں بھی جائیں گے, کل آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. تو یہ جو مسئلہ چاند والا ہے, عید والا ہے, میرا خیال ہے یہ اگر مل ملا کے آپ وفاقی حکومت کے ساتھ یہ مسئلہ حل کر لیتے تو لوگوں کو دقت نہ ہوتی. اصل میں قبائلی علاقے میں علیحدہ عید ہوتی ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے. صوبائی گورنمنٹ میں تو میرے خیال میں آج پشاور میں عید نہیں ہے, بنوں میں ہے جہاں اب ان کو چاند نظر آ جاتا ہے. عموماً تو یہ ہونا چاہیے کہ سارے ملک کے علماء کو بٹھائیں اور ایک سسٹم نکالیں کہ سارے ملک میں ایک عید ہو. اے پی سی اگر آپ بلوائیں اس مسئلے پہ تو یہ مسئلہ تو حل ہونا چاہیے. پچھلے 40 سال سے ہم 2 عیدیں ادا کر نہیں, یہ مسئلہ حل ہوگا جب انشاءاللہ یہ اگلے حقیقی صحیح الیکشن ہوں گے, صحیح حکومت آئے گی جو عوام کی مینڈیٹ سے آئی ہوگی, کوئی جعلی حکومت نہیں ہوگی جو جعلی مینڈیٹ سے آئی ہوگی, تو وہ حکومت پھر انشاءاللہ اس مسئلے کا بھی حل کرے گی. اگر یہ سسٹم چلتا رہتا ہے خان صاحب, اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہتی, خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت رہتی, 4 سال بعد, ایگزیکٹلی 4 سال بعد خیبر پختونخوا کہاں ہوگا اور پنجاب کہاں ہوگا؟ دیکھیں, پنجاب کے اندر جعلی وعدے اور جعلی ترقی, وہ نندی پور کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کیا اپنی تصویریں دکھا کے شہباز شریف اور نواز شریف نے, اور وہ 3 دن کے بعد بند ہو گیا, جس کے اوپر اربوں روپیہ انہوں نے ایکسٹرا خرچ کیا. بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. تو لیکن وہ ترقی دکھا دی, پھر وہ ایک میٹرو بس دکھا دیتے ترقی کے لیے. دیکھیں, اصل ترقی تب ہوگی جب تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ ہوگا, جو سب سے زیادہ پختونخوا کر رہا ہے. تھانے کا نظام ٹھیک ہو جو پختونخوا کر رہا ہے. جو ہسپتال بہتر فنکشن کریں گے, جس میں ہم پوری جو ایک تباہی آئی ہو اس کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. جو سب سے بڑی بات, کرپشن کے اوپر قابو پایا جائے گا تاکہ انویسٹمنٹ آئے. ان ساری چیزوں میں پختونخوا آگے ہیں. اچھا, چودھری نثار صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ آپ کو جوائن کریں گے, وہ آپ کے دوست ہیں بہت, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اختلافات پیدا ہو گئے تھے, اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی وقت پہ اعلان کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. تو چودھری نثار صاحب کو ویلکم کریں گے اگر انہوں نے؟ بالکل, چودھری نثار کو ویلکم کریں گے ہم. چودھری نثار ایک آدمی ہے جو کہ یہ شریف خاندان کی بادشاہت کا حصہ نہیں ہے, وہ کم از کم درباری نہیں ہے. باقی تو میں ان کی جب دیکھتا ہوں ان کا حال میاں نواز شریف کے ساتھ, تو لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی جمہوری پارٹی کے آس پاس سے بھی ان کے گزری ہے. سارا خاندان اوپر بیٹھا ہوا ہے, سمدھی ساتھ لے گئے ہیں, پھر سعودی عربیہ میں سمدھی کا کیا کام ہے, پھر وہ بھانجے کو لے جاتے ہیں, وہ وابڈا کا ہے, پھر وہ بھائی صاحب ہیں, پھر ان کے شہزادے بیٹے ہیں, پھر شہزادی ان کی بیٹی. یعنی دنیا میں کون سی جمہوریت کے اندر اس طرح سارا خاندان اوپر حکومت کر رہا ہے. چودھری نثار صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ چودھری نثار نے سب سے زیادہ زور لگایا ڈائلاگ کے اوپر, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں, اور اس وقت دہشت گردی نیچے آ گئی. پختونخوا میں آدھے ہو گئے, یعنی 100% کا منہ خود کش حملے, بلکہ 35 ارب کم خرچ ہوا 1 سال کے اندر یہ دہشت گرد کی جنگ میں. تو چینج تو آ رہا تھا, لیکن لیڈر جو ہے اصل میں تو وہ نواز شریف ہے. نواز شریف کو دنیا میں فرصت ہی نہیں چکر لگانے کی. ہندوستان چلے گئے, وہاں اپنے بیٹے کو بلایا لنڈن سے, جو ماشاءاللہ 200 ارب روپے کی کمپنی وہاں ان کے نام پہ ہے, اور بڑے انویسٹر ہیں انگلینڈ کے اندر. وہ آئے وہاں سے, اور وہ وہ جو ہندوستان کے وہ جو ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں, ادھر چلے گئے بزنس ڈیل کرنے کے لیے.
اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ بزنس مین کو کبھی ملک کا سربراہ نہ بناؤ، کیونکہ وہ یا اپنی بزنس چلا سکتے ہیں یا ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 245 بھی چودھری نثار صاحب نے لگایا جن سے آپ اتنے مطمئن اور خوش ہیں، تو یہ تو آپ کے خلاف وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، فوج کو لے کے آ رہے ہیں میدان جنگ میں۔ ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس کو 245 کیونکہ یہ پہلے تو یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو جس پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں، اگر دھاندلی نہ ہوتی تو سب سے بڑی پارٹی ہے 245 کے آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ کون سی جمہوریت کے اندر 245 لگایا جاتا ہے اس پارٹی پہ جو اپنا جمہوری حق ماننے جا رہی ہے، تو وہ اسی طرح چیلنج کر رہے ہیں اس کو، بالکل چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں، بالکل چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس دن بہت کم ہے کیونکہ آپ نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے، اور اس دوران آپ چیلنج کر سکتے ہیں، پھر بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہم چیلنج پہلے موقع پہ کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی فوج اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چلائے گی۔ یہ ہو چکا ہے، پہلے ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کروایا تھا، گولیاں چلیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کئی ملٹری آفیسرز نے کہا کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ 245 کے تحت اگر گورنمنٹ فوج کو یہ کہتی ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے اور ہمیں خطرہ ہے کہ ٹیک اوور کر لیا جائے گا پارلیمنٹ کو یا ایوان صدر کو یا پرائم منسٹر ہاؤس کو، گولی چلا دیں آپ، تو وہ فوج پابند ہے کہ اس آرڈر کے تحت گولی چلائے 245 کے تحت، اور اگر فوج نے گولی چلا دی عمران خان صاحب پھر کیا ہوگا؟ پاکستانی فوج اپنے لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلائے گی، اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی نہیں کرے گی، بغاوت ہے یہ۔ ہم ذمہ دار نواز شریف کو ڈرائیں گے، ہم اس کے اوپر قتل کا کیس کریں گے، جس طرح شہباز شریف کے اوپر قتل کا کیس ہے یہ جو اس نے ماڈل ٹاؤن میں گولی چلوائی ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، خاصت بنو پہنچ چکے ہیں، کوہاٹ سے ہم بائی روڈ، اور یہاں پہ قبائلی عمائدین نے عمران خان صاحب کی دعوت کر رکھی ہے، ایک خصوصی دعوت ہے جس میں جس طرح قبائلی اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، عمران خان کی بھی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ دسترخوان پہ وہ اس وقت بیٹھے ہیں، میں آپ کو وہاں لے کے جاتا ہوں اور وہاں پہ عمران خان کے ساتھ کچھ گفتگو کرتے ہیں، آئیے میرے ساتھ آئیے۔ خان صاحب، آپ کو خوف نہیں آ رہا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی افراتفری ہے، لوگ ہیں اور اس وقت یہاں پہ کوئی بھی برا واقعہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو خوف نہیں محسوس کر رہے آپ اس وقت؟ یہ پہلا ایونٹ ہے کنٹونمنٹ کے باہر، ابھی تک کوئی کنٹونمنٹ کے باہر نہیں نکلا، یہ ہم پہلی دفعہ نکلے ہیں۔ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ، انہوں نے میرے سے وعدہ لیا تھا کہ میں عید یہاں گزاروں گا، تو میں نے وعدہ تو پورا کرنا تھا۔ ہے تھریٹ ہے اس وقت، اور ہماری اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس چاروں طرف گھبرائی پھر رہی ہے، کیونکہ تھریٹ تو بہت ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری دعا یہ ہے کہ جلدی سے آپریشن ختم ہو، تاکہ اور بات چیت شروع ہو، بلکہ بات چیت ابھی شروع ہونی چاہیے، تاکہ اگر آپریشن کو کامیاب کرنا ہے تو یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ اس کا حصہ ہوگا۔ یعنی جنگ بھی اگر لڑنی تھی پہلے تو کوشش ڈائلاگ پہ کرنی چاہیے تھی، اگر اب لڑ رہی ہے ہماری فوج تو ابھی بھی ڈائلاگ رکھیں ساتھ، کیونکہ اصل میں امن آنا ہے ڈائلاگ کے ذریعے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی اصل میں۔ آپ اس وقت طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیشہ ڈائلاگ، دیکھیں امریکہ جب ویتنام میں جنگ لڑ رہا تھا ڈائلاگ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، فلپین میں 40 سال جنگ ختم ہوئی ہے، 8 سال ڈائلاگ چلا اور وہاں امن آیا، 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں۔ ڈائلاگ تو ہمیشہ ہونا چاہیے، یعنی آپشن ہونی چاہیے ڈائلاگ کی، کیونکہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ پرماننٹ سیٹلمنٹ ہے، ملٹری سیٹلمنٹ عارضی سیٹلمنٹ ہے۔ فوج آپریشن کر کے واپس آ جائے گی، وہ تو نکل گئے ہیں جو لڑنے والے ہیں، تو وہ جب واپس آ جائے گی پھر وہی شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، ابھی تک سارے قبائلی علاقے کے اندر فوج بیٹھی ہوئی ہے، 10 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، تو اصل میں تو جنگ تب جیتی جاتی ہے جب فوج واپس آ جائے اور وہاں امن ہو جائے، تو وہ تو ابھی تک سوات جو سب سے آسان علاقہ ہے وہاں بھی ابھی فوج بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت، آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو سنی، اب یہاں پہ ان کے کچھ وزراء بھی ہیں صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت کے، ان سے بات کریں گے۔ عائشہ گل علی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور مشتاق غنی صاحب ان کے اطلاعات و نشریات کے صوبائی وزیر ہیں، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ آئی ڈی پیز ہیں، ان کے آئی ڈی پیز کے بچے ہیں، اندر فنکشن چل رہا ہے کیونکہ زیادہ آئی ڈی پیز اندر ہیں۔ عائشہ، آپ نے کیا محسوس کیا یہاں پہ آ کے؟ حالات ٹھیک ہیں، سٹیبل ہیں، یا مزید امداد کی ضرورت ہے اور وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی نیگلیجنس ہو رہی ہے؟
دیکھیں شمالی وزیرستان کے جو IDPs ہیں وہ بہت مشکل وقت میں ہیں، شدید گرمی ہے اور ان کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، اور یہ ایک ایسی قربانی ہے جس کا صرف انہی کو معلوم ہے کہ وہ کس مشکل سے گزرے ہیں۔ لیکن یہاں پر، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نالج میں ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس حوالے سے کوئی پلان پہلے سے شیئر نہیں کیا تھا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ، جس کی وجہ سے اچانک ہمیں انتظامات کرنے پڑے، اور لیکن یہ کہ اب سچویشن انڈر کنٹرول ہے، اور اس میں ہماری ہسپتالوں میں ایمرجنسی بیسس پہ میڈیسنز فراہم کی گئی، ڈاکٹرز جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ٹیوب ویلز ہیں، پانی کا چونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کو سولر پہ کنورٹ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے بہت بڑا پیسہ جو ہے پروونشل گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے، اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیکج دیا جا رہا ہے 8,000 روپے کا، جس میں اب تک جو ہے وہ 38,000 خاندانوں میں جو ہے یہ پیسے جو ہیں وہ کیش تقسیم ہو چکا ہے، اور یہاں پہ 710 جو ہیں وہ میل سکولز ہیں جن میں IDPs کے لیے کیمپس بنائے گئے ہیں۔ 555 بچوں کی پراپر کیئر ہو رہی ہے، بچوں کے سکولز ہیں یہاں پہ، بہت چھوٹے بچوں کی نرسنگ کا بندوبست ہو رہا ہے، پراپر خواتین کے ایشوز تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں پہ اچانک 10 لاکھ کی آبادی جب آ گئی ہے تو ہمارے لیے پہلے تو بہت مشکل تھا ان کو کیٹر کرنا، ان کی نیڈز کو، لیکن پھر اب جو ہے اب سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بھی یہاں پہ قائم کر دیا گیا ہے، جس میں باقاعدہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور جہاں تک ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ جب اسکول کھلیں گے تو ان کو بھی بہترین تعلیم جو ہے ہمارے اسکولوں میں فراہم کی جائے گی۔ مشتاق صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت جلدی آنا چاہیے تھا، بڑی اتنی تاخیر سے کیوں لے کے آئے آپ انہیں یہاں؟ نہیں، یہ تو میرے خیال میں ان کا تیسری چوتھی دفعہ آ رہے ہیں وہ اس علاقے میں، پہلی دفعہ نہیں آ رہے، اور آج ان کے آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عید کا آج موقع ہے، اور IDPs جو ہمارے بھائی ہیں اپنے گھروں سے لٹے پٹے پاکستان کی خاطر یہاں KPK میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کی عید کی خوشیوں میں ان کی کیا عید ہے جن کے گھر ہی نہ ہو، لیکن ان کو ایک حوصلہ دینے کے لیے، ایک سہارا دینے کے لیے، ایک اظہار یکجہتی کے لیے وہ بھی آئے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، فاصل بنو میں ہے، اور یہ ایک کلیکشن سینٹر ہے جہاں پہ پورے پاکستان سے خوراک، ادویات اور دوسری اشیاء آتی ہیں، اور یہاں سے کیمپس کو اور IDPs کو بھجوائی جاتی ہیں۔ عائشہ گلالئی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت عمران خان کے ساتھ، ہم اسلام آباد سے یہاں آئے، یہاں کیونکہ آج عید کا دن ہے اور IDPs کے ساتھ عید منانے آئے عمران خان، اور ہم اس کے ساتھ آئے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو سونامی پہ توجہ دینے کے بجائے یہاں کے جو مقامی مسائل ہے اس پہ توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا، اور کچھ لوگوں کا اور بھی کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک نیا محاذ کھول دیں، آپ سونامی مارچ کی طرف چلے جائیں، آپ IDPs کی بحالی کے لیے پہلے کام کریں۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ آج جو ملک کے مسائل ہیں موجودہ، اگر 11 مئی کو بدترین دھاندلی نہ ہوتی تو شاید ملک کے یہ مسائل آج نہ ہوتے، بدامنی لاقانونیت کا یہ حال نہ ہوتا، اور پاکستان کے مسائل جو ہے وہ بہت بہتر ہوتے، اور یہاں پر ٹرانسفارمرز کی ہم بار بار ان سب یہ میرے ساتھ اگری کریں گے۔ بجلی نہیں مل رہی، کوئی نہیں، بجلی نہیں مل رہی آپ لوگ، بجلی نہیں مل رہی یہاں پہ، بنو نہیں ہے، بنو میں بجلی نہیں ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے۔ کبھی کہاں چلی جاتی ہے بجلی؟ سر جی جب 2 گھنٹے ہوتی ہے تو 3 گھنٹے نہیں ہوتی۔ 3 گھنٹے تو بجلی کس نے فراہم کرنی ہے آپ لوگوں کو بجلی؟ جب یہ حکومت ختم ہو جائے پتہ نہیں کون کرے گا، 14 اگست کے بعد پتہ نہیں۔ آپ لوگوں کو خطرہ ہے کہ حکومت ختم بھی ہو سکتی؟ خطرہ ہے، بجلی نہیں آئی ہے اور سینٹرل گورنمنٹ نے بجلی دینی ہے، تو بجلی کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وفاقی حکومت سے مطالبہ ہی کرتے ہیں کہ خدا کے بندے عید میں تو چھوڑو۔ اچھا، عام آدمی لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں، عوام پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ، سر بہت زیادہ بلوچستان کے پیکیجز آ رہے لوگ۔ ہیں سر، بجلی بھی ہے، بجلی ہے یہاں پر بنو سٹی میں IDPs کی وجہ، کیونکہ بجلی نہیں تھی پہلے بنو میں، لیکن IDPs جتنے بھی آئے ہیں ان کی وجہ سے بجلی بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہاں ہوگی 5-10 منٹ آدھا گھنٹے اس طرح گئی ہے، لیکن سٹی میں سٹی کا کہہ رہا ہوں، سٹی کا کہہ رہا ہوں سر، متاثرین صاحب اٹھ کے نہ سر سٹی میں ہے بجلی ٹھیک ہے، کیوں نہیں یار؟ جنریٹر کیا چل رہا ہے؟ یہ تو یہاں پر لگا ہوا ہے۔ شاہ فرمان صاحب آ گئے ہیں ہمارے پاس۔ شاہ فرمان صاحب یہ بتائیے کہ یہاں بجلی کا کیوں ایشو ہے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ IDPs ہیں لیکن بجلی غائب ہو جاتی ہے، نہیں مل رہی لوگوں کو۔ دیکھیں جی، یہ ریکویسٹ چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اور یہ مرکزی حکومت کو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کم از کم یہاں پر بجلی کا لوڈ شیڈنگ یا تو کم کرے، اگر ختم نہیں کر سکتے ان لوگوں، یہ لوگ جو تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور میں تو کم از کم عابد شیر علی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ریونڈ کا کہ سارے لوگ سعودیہ چلے گئے ہیں تو جو کم از کم ریونڈ کی بجلی ہے وہ آپ بنو میں IDPs کو دے دیں
تاکہ ان کو آسانی ہو جائے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے آپ کے سامنے کہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ وابڈا جو کہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ ختم کرا سکتی ہے. آج اگر کوئی 2020 میچ ہوا تو شاید پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو, لیکن وہ آسانی سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس میں عابد شیر علی صاحب کا تو کوئی قصور نہیں, وہ تو بہت جان مار رہے ہیں, ان کی پوری کوشش لوڈ شیڈنگ. آپ لوگ بل ہی نہیں دیں گے تو کیسے بجلی پوری ہوگی؟ دیکھو عابد شیر علی صاحب کم از کم آئی ڈی پیز کے ساتھ تو بل کا ایشو نہیں ہے نا. آئی ڈی پیز کے لیے بھی اگر وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں یا کم کر دیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اس کی نیک نیت ہی ہے. اچھا مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ لوگ سونامی کے لیے چلے جائیں گے یہاں پہ تو ان لوگوں کا والی وارث کون ہوگا جو آئی ڈی پیز ہیں, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو کھانا چاہیے, جن کو ادویات چاہیے, جن کے بچوں کو اسکول چاہیے؟ آپ ان کو یہاں بے یار و مددگار چھوڑ کے آپ اسلام آباد چلے جائیں گے؟ ہم نے ان کو نہ پہلے بے یار و مددگار چھوڑا ہے چودھری صاحب, اور نہ انشاءاللہ آئندہ بے یار و مددگار چھوڑیں گے. تحریک انصاف کوئی چھوٹی سی جماعت نہیں ہے. کچھ لوگ آزادی مارچ میں جائیں گے اور کچھ ہمارے لوگ پیچھے رہیں گے جو ان لوگوں کی خدمت پہ معمور رہیں گے, اور جو ڈیوٹیز جو ہمارے یوتھ ونگز اور آئی ایس ایف اور باقی تنظیمیں کر رہی ہیں یہاں پہ, انشاءاللہ اس میں اب ذرا بھر کمی نہیں صاحب آپ کی حکومت کے بارے میں, جو صوبے میں حکومت ہے جس کے آپ وزیر ہیں, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیلیور یہ کچھ نہیں کر سکی. پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیے اور وہ سسٹم ڈیولپ کیا اور 8-10 ایسے قوانین لائے جو گڈ گورننس کے لیے مددگار ہوں گے, اور اب ہم ٹیک آف کی پوزیشن میں انشاءاللہ